अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, इंतखाबात करीब आते ही तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी जारहाना मूड में इंतखाबी मुहिम चला रही है। आज भी कोहाट में उन्होंने जलसा किया है और बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। तो वहीं जवाब में जावेद लतीफ़ साहब भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के 15 साला इक़्तिदार को बेड़ा गर्क कर दिया है। ये उससे वो ताबीर कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब। तो नाज़रीन, सबसे अहम बात ये है कि तमाम सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट के लिए मुलाकातें कर रही हैं। किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है और कौन कौन से मुमकिन इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी क्योंकि लाहौर की सियासत पर हमेशा से आपकी गहरी नज़र रही है। और क्या देख रहे हैं, आपके मुमकिन इत्तेहाद कौन कौन से बनने जा रहे हैं और किस जमात को किससे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है? क्या ये खिचड़ी ये पक क्या रही है? देखिए, माजी में भी जब इंतखाबात करीब आते हैं तो सियासी जमातें जो हैं वो जहाँ पर उनकी पोजीशन कमज़ोर होती है तो वहाँ पर वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं और कई जगहों पर इत्तेहाद भी सामने आता है। तो यही जब अब इंतखाबात की हवा चल पड़ी और 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो छोटी जमातों से इत्तेहाद भी करेंगी कहीं ना कहीं, और कहीं पर सीट एडजस्टमेंट भी होगी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह आप देखिए मुस्लिम लीग नून, अब नून लीग के पास ना बयानिया है, ना परफॉर्मेंस है, ना मकबूलियत है, और फिर अब क्या करें कि जहाँ पर वो उम्मीदवार खड़ा करना चाह भी रहे हैं तो वहाँ पर उनकी ग्राउंड सिचुएशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ऐसे में उन्होंने फिर ऐसे लगता है कि लोटों का सहारा लिया, जो माजी में कहते हैं कि लोटे किसी एक सियासी जमात से निकलते दूसरी सियासी जमात में चले जाते हैं, और फिर यही सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। माजरत, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं मकबूलियत नहीं है, लेकिन हर कोई क्यों मुस्लिम लीग नून से अलायंस जो है वो करने को तैयार हो रहा है? देखिए, एक हवा चल पड़ी और एक तासु ये दिया जा रहा है कि जिसका मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि लाडला जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो बना दिया गया है, या इस दफ़ा उनकी बारी है। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बातें कर रहे हैं या खुद उनके बयानात से ऐसे लग रहा है कि वो आइंदा जब इंतखाबात में इक़्तिदार में आ सकते हैं, जिसको देखते हुए वो सीट एडजस्टमेंट पर बातें चल रही हैं। जिस आप देखें मुस्लिम लीग काफ के साथ भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, मुलाकात की, फिर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दी, फिर IPP से भी मुलाकात हुई। अब ये देखें ना, अब मुस्लिम लीग नून अगर इनके साथ भी इत्तेहाद कर रही है या सीट एडजस्टमेंट पर काम चल रहा है, फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो है MQM के साथ भी इन्होंने किया, जिस पर अब पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ रही है, फिर बलोचिस्तान में बाप पार्टी के साथ भी जो है वो उन्होंने मामला बेहतर किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए अंदर इतनी परेशानी पैदा हो चुकी है कि मेरी इतला ये है कि बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों से जो उनके इख्तलाफात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के, उस वजह से वो गैप इन दोनों के दरमियान पैदा हो रहा है। वो बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजूहात क्या है? वो वजूहात ये है कि जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आना था अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त उन्होंने कई ऐसी अफराद का सहारा लिया, सियासी जमातों का, यहाँ तक कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ अफराद का सहारा लिया, और फिर उनके तरीके में इत्तेमाद कामयाब होने के बाद वो इक़्तिदार में आ गए। उन्होंने 16 माह हुकूमत की, और फिर हमने ये देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जो है अक्टूबर में शायद, तो उस वक्त भी हमने ये देखा कि वहाँ पर अक्टूबर 2022 की बात है, तो वहाँ पर इन्हीं का सहारा लेने के बाद, जिसे लोटे कहा जाता है, इनको खड़ा किया। कहीं पर उन्होंने एडजस्टमेंट की, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और उनके वो अफराद वो जीत नहीं पाए। अब उनको वो दोबारा अकोमोडेट करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में काफ लीग की बात कर रहे हैं ना, तो हम काफ लीग का मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफिक हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपको। इख्तिलाफी नोट में खुशामदीद। सर, जिस तरह से अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या डेवलपमेंट क्या हुई है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी सुन पा रहे हैं सर आप? जी आवाज आ रही। जी शाफिक साहब, ये फरमाइए कि आपकी जो नवाज शरीफ साहब आपके रिहायशगाह पर तशरीफ लाए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अब तक? जी, नवाज शरीफ साहब जब आए हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात हुई है, जो कि तकरीबन मेरे 15 साल से ऊपर हो गए हैं, और मुलाकात में जो है वो
ساری میٹنگ میں شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں بات کرتے رہے اور کوئی ایسا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی اس ملاقات میں. مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو پہلے ایک بار طے ہو گئی ہوئی تھی چیز نون لیگ کے ساتھ, وہ یہی ہے کہ پنجاب میں 8 سیٹیں اور نیشنل اسمبلی کی 4 سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. اور اس کے اوپر کوئی اگر سیٹوں کے اوپر کوئی بات ہونی ہوگی تو وہ پر دونوں پارٹیز کی جو کمیٹیز ہیں وہ پر بیٹھیں گی. اور شافی صاحب گجرات کی کیا پکچر ہے؟ گجرات سے سنا ہے آپ بھی جو ایم پی اے کی سیٹ کے لیے امیدوار ہیں گجرات میں اس مرتبہ, یعنی آپ کے خاندان کے درمیان انڈائریکٹلی ایک مقابلہ جو ہے وہ ہوگا, تو گجرات کی کیا پریپریشنز ہیں, وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے, وہاں پر نون لیگ کے اسٹرانگ دھڑے موجود ہیں, تو کتنا ایزی ہوگا وہاں پر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹکٹس جو ہیں وہ ملنا؟ گجرات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 2004 سے میں گجرات میں جو ہے آنا جانا اور جو آن گراؤنڈ پالیٹکس ہے گجرات کی وہ 2004 سے میں وہاں پر لگا ہوا ہوں. اور جس حلقے سے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں وہاں پر تو سچ کوئی اتنا کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ویسے بھی نہیں ہے نون لیگ کا. اور گجرات میں جو ہیں وہ کوٹلا سائڈ پہ ہی ہیں زیادہ جو امیدوار ہیں. تو باقی اوپر سالک صاحب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے آ رہے ہیں گجرات سے, اور میرا جو ہے وہاں سے ایم پی کا پلان ہے. اور گجرات میں فل فلیج ہم نے جو الیکشن کمپین ہے وہ پچھلے 6 مہینوں سے ہم نے سٹارٹ کر دی. نہیں چوئی صاحب, مجھے یہ فرمائیں کہ سالک صاحب کے مقابلے میں اگر مونا سلائی صاحب آ جاتے ہیں یا وہ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں یا باہر سے کاغذات جمع ہو جاتے ہیں تو پھر تو اچھا خاصا. اور پھر آپ کے مقابلے میں بھی پرویز لائی, اگر وہ نہیں آتے تو اپنی اہلیہ یا بہن کو آپ کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں. پھر ایک مقابلے میں جو ہے پی ٹی آئی کا بھی کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے, تو وہاں پر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ وہاں پر ہماری یہ پوزیشن ہوگی کہ اب ہم اتنا مطلب آگے چل پڑے ہیں اس معاملے میں کہ بیک آف تو نہیں ہوں گے ہم. وہ لوگ آئیں گے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آئیں گے. ہمارا جو نشان ہے وہ انشاءاللہ ٹریکٹر ہے اور وہ لوگ بیٹھ کے نشان پر آئیں گے. تو چودھری وجاہت صاحب کی کیا سچویشن ہے؟ وہ تو کہتے تھے شجاعت صاحب کی جو ہے وہ سیاست ختم ہو چکی ہے, آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. چودھری صاحب تو وہ آگے واپس, لیکن سنیں نون لیگ ان کے ساتھ ان کی حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. اگر وہ وجاہت صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر وہ وہاں پر جو ہے ان کے بیٹے وہ مسلم لیگ سے ہی حسین لائی مونس لائی سنا ان کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ شافی صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہماری جو ہے اتحاد کے لیے 4 ایم این اے اور 8 ایم پی اے کے لیے بات ہو چکی ہے مسلم لیگ نون سے, تو ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے کوئی موقف سامنے نہیں آیا, کیا کوئی یہ تحریری کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ موقف سامنے آ ہی جائے گا. یہ تو وہی ہوئی تھی جو اس ٹائم جو ہوئی تھی کمٹمنٹ, تو اسی چیز کو ہی میں آگے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. باقی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دوبارہ بھی میٹنگ جب ہوگی تو پھر ہی مزید جو ہے اعلان بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کاف لیگ اور جو نون لیگ کے علاوہ کس کس کے ساتھ جو اتحاد کر سکتی ہے؟ وہ تو جو اب آگے دیکھیں, اگر یہ جنگی ترین صاحب کی پارٹی نے اگر ہمیں اپروچ کیا تو وہ تو پھر بیٹھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ 2/3 میجورٹی لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک سنگل پارٹی نہیں لے گی, اس میں ڈفرینٹ الائنسز ہی ہوں گے. جی ٹھیک ہے, جیسے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھا ہے ہم نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا سندھ میں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے. سندھ میں بھی ہم کینڈیڈیٹس کھڑے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ساتھ اور کے پی کے میں بھی چل رہے ہیں. جی ساتھ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, شافی صاحب نے جو بتایا اب میرا خیال ہے بالکل درست ہوگا. یہ بتائیے جو آپ نے یہ کینڈیڈیٹس کی بات کی, یہ کوئی اس میں اس طرح کی بھی بات ہے کہ کون سی 6 سیٹیں اور کون سی 4 سیٹیں کو حلقوں پہ بھی آپ نے سوچا ہوا ہے کم از کم انٹرنلی پارٹی میں؟ جی بالکل سوچا ہوا ہے. اس میں بھاولپور ہے, اس میں منڈی بھاولدین کی سیٹیں ہیں, اس میں لاہور کی 2 سیٹیں ہیں, پھر سرگودا کی ہیں. مطلب کہ اور دوسرا یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے پچھلے الیکشنوں میں جو آزاد امیدوار تھے جو نمبر 2 یا نمبر 3 آئے ہیں وہ ہمیں آلریڈی جوائن کر چکے ہوئے ہیں 4 مہینے پہلے. یعنی لاہور کی 2 سیٹوں پہ آپ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی بات درست سمجھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی الائنس بن رہا ہے جس کا آپ ایک کلیدی کردار ہوں گے, اس کے پاس 2/3 میجورٹی
की बात हो रही है? ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी इन पार्टीज की कलेक्शन से वो 2/3 मेजॉरिटी होगी, आपका ये अंदाजा? नहीं, मैंने मेरा ये अंदाजा है कि कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी जो है इलेक्शनों में नजर नहीं आ रही कि लेगी। ये अलायंसेस के साथ ही गवर्नमेंट बननी है। मेरा तो यही इस पर आइडिया है। ठीक है, शाफी साहब ये भी बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब को क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या अभी भी काफ लीग के जो दरवाजे हैं उनके लिए खुले हैं? ये मैं बड़ी बार पहले भी मीडिया में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि दरवाजे जो हैं खानदानी तौर पर तो उनके लिए ओपन है, मगर जहाँ बात है सियासत की, वो खुद फैसला कर चुके हुए हैं कि सियासत जो है वो अब खानदान में अपनी। जी जी, बहुत शुक्रिया शाफी साहब आपके कीमती वक्त का। सर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों में अंदर से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर टिकटों के हवाले से, तो क्या देख रहे हैं आपके टिकटों की तकसीम में मौरूसियत को कितनी फौकियत जो है वो मिलेगी? देखिए, मैं तो इस बात का बिलीवर नहीं हूँ। सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये तीनों चीज़ें, वैसे भी सियासत में, वैसे भी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में, ये बिल्कुल हो सकता है कि एक तितली एक तूफ़ान को शिकस्त दे दे, लेकिन असल में तो तितली और तूफ़ान का कोई मुकाबला नहीं है। गुजारिश ये है कि चंद लोग जो कि तकरीबन तमाम पब्लिक पोल्स के अंदर, और ये हम इसमें किसी की अच्छाई या बुराई पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं। जिस तरह इस वक्त बाहर रात है, दिसंबर का महीना है, इसको आप कुछ और कहने से बदल नहीं सकते। अगर हम सब कहना शुरू कर दें कि नहीं अक्टूबर का महीना है, तो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा, बाहर दिसंबर ही रहेगा। अगर हम सब कहना शुरू करते हैं बड़ी गर्मियां हैं, तो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा, बाहर सर्दी ही रहेगी। इसी तरह हकीकत को हकीकत के तौर पे बयान करना चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका नाम लिया गया, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब और ऑफ कोर्स काफ लीग, ये सब लोग मिल जाएं जब, तो जितने भी इंडिपेंडेंट पोल्स हुए हैं, जो इन्होंने खुद करवाए हैं, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करवाए हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाए हैं, जो न्यूज़ मीडिया ने करवाए हैं, उन सब में इनकी कलेक्टिव पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर 30, 25, 20, 22 इस तरह की फीसद है। अगर आपको बड़ा अच्छा सर्वे भी ले लें, वरना तो लोग कहते हैं कि 90% दूसरी साइड पे हैं और 10% या 85% दूसरी साइड पे हैं और सिर्फ 15% इनके साथ है। तो कितनी कमाल बात है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो लोग जो हर मयार पे जब जज किए गए तो 20, 25, 30% से ज़्यादा जिनकी कलेक्टिवली सपोर्ट नहीं है, वो बता रहे हैं कि ऐसे करते हैं कि 4 सीटें तुम ले लो, 3 मैं ले लेता हूँ, 2 वो ले लेगा, फिर उसकी और मेरी मिला लेंगे, उसकी कुर्सी इस तरफ कर लेंगे, अपनी कुर्सी उस तरफ कर लेंगे, फिर सारे किबला रू हो जाएंगे और क्यों ना 2/3 मेजॉरिटी बन जाए और कितनी ज़बरदस्त बात होगी। वो खुदा का वास्ता है, अगर आप 15-20% वाले लोग सारे मिलकर 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बना भी लेंगे, तो अवाम को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। क्या करेंगे अवाम के साथ? अगले दिन क्या होगा? सुबह जब नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, हमारे दिलों के वजीर आज़म की सरबराही में ये तमाम महमूद व अयाज इकट्ठे होकर एक 90% की गवर्नमेंट बना देंगे, अगले दिन मुल्क के अंदर क्या होगा? 90% लोगों के दिल उस गवर्नमेंट के साथ धड़कने शुरू हो जाएंगे, 90% लोग उनकी बात माननी शुरू हो जाएंगे, 90% क्या होगा? कोई लेजिटिमेसी इसकी आवाम के अंदर क्रिएट करें। मुझे शाफे साहब की बात से कोई मसला नहीं है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लें। हाँ, जो 50 सीटें मिल के पॉपुलैरिटी के लिहाज से नवाज शरीफ साहब और MQM और पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान में बटनी है 50 सीटें, उसमें से 2 ले लें, सीट एडजस्टमेंट कर लें। कहीं नहीं ये 50 में से 48 आपकी, 2 हमारी। ये कहना कि हम मिलके 2/3 बनाएंगे, तो अगर बन गई तो मैं इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन ख्वाहिश तो हो सकती है ना। साथ साहब हसन साहब, जिस तरह से साथ साहब कह रहे हैं, शाफी हुसैन साहब भी कह रहे थे, आप उनसे पूछ भी रहे थे ये बात, तो अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का भी अगर हो जाता है अलायंस और काफ लीग का भी हो जाता है, तो नून लीग के जो पास है वो क्या बचेगा? देखिए, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ कि जो इंतखाबी घोड़े हैं ये इंतहाई नाकाबिल एतबार हैं, और अगर इनकी मदद से अगर आप कोई सल्तनत खड़ी करना चाह रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई नापायदार होगी, किसी वक्त भी जो है वो कलकला सकती है। वो एक जुमला है ना, वो जो
ہندوستان کی ایک بڑی مشہور ہے کہ بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. اور پھر جب یہ سارے اپنے مفادات اکٹھے کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مفادات تقسیم ہونے لگتے ہیں تو وہ ٹہنی جھڑنے لگ جاتی ہے اور تمام ایک دوسرے کے خلاف وہ قسمیں کھاتے ہیں، ایک محاذ کھڑے کر دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ عوامی مسائل لے کر پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ان سے کوئی امید نہیں لگا لینی چاہیے. دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون پنجاب تو چھوڑے، ان کو لاہور میں ان کو بہت بڑا مقابلہ ہے. انہوں نے جو اب تک سرویز کروائے ہیں لاہور میں سوائے 2 یا 3 سیٹیں ہیں لگ بھگ جو میری اطلاع ہے، کہ اس کے علاوہ وہ سیٹ ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں، جس کے لیے وہ آئی پی پی سے بھی تعاون جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک حلقے میں ایک طرف سردار ایاز صادق صاحب کھڑے ہوں، دوسری طرف علیم خان کھڑے ہوں، تو کیا وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ ان کے لیے بہت بڑا مقابلہ ہوگا. اور انہی کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی میدان میں ہوئی اور وہ آ گئی تو پھر آپ اندازہ کریں 8 دسمبر کو موسم بہت زبردست ہوگا. پھر آپ اس کو بھول نہیں سکتے. لیکن سارا رزلٹ آئے گا 8 فروری کو 8 فروری کو کہ وہاں موسم کیا ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی ہوتی ہے. جو خاموش ووٹر ہے اگر وہ نکل آیا تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے. پھر جو یہ تیاریاں ہیں، یہ جو انتخابی گھوڑے ملا رہے ہیں. آپ اور عدیل، میں سوری آپ کی اجازت سے مہرین ایک سوال حسن سے اور عدیل سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں جمہوریت کا، قانون تھوڑا بہتر سمجھتا ہوں، لیکن جمہوری اس میں روایت میں حسن، جب ہم سب تسلیم کر چکے ہیں کہ میجورٹی ان پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اندر کسی کو شک ہے کو پاکستان میں کوئی ایسا بندہ رہ گیا جس کا خیال ہے کہ نہیں میجورٹی پاپولیشن ان لوگوں کے ساتھ؟ جی عدیل صاحب، اگر آپ دونوں میں سے کوئی شک کرنا چاہے تو ضرور بتائیں. عدیل صاحب کی باری ہے. تسلیم کر چکا ہے. نواز شریف صاحب کا خطاب نہیں سن رہے. وہ کہتے ہیں یہ 25 کروڑ عوام صرف ایک قائد کو چاہتی نواز شریف صاحب کو. نہیں استغفر اللہ، 25 کروڑ تو انہوں نے کم کہا. ہم سب کے سینوں میں 2 دل ہوتے تو ہم سب 2 ووٹ دیتے. لیکن نواز شریف صاحب کی دنیا سے اگر تھوڑی حقیقت کی طرف کا سفر ہم طے کریں تو ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر پاپولیشن کا میجورٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی حکومت کیسے بنائیں گے؟ رسول صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا، مجھے اسعد رسول صاحب کا جو طے کیا ہوا پیرامیٹر ہے اس سے اختلاف ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی بھی کسی جماعت کے پاس بھی کسی جماعت کے پاس بھی 100% تو کیا 60-70% بھی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ پچھلے انتخابات کا ٹرن آؤٹ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ٹرن آؤٹ کتنا بنتا ہے؟ یہ 45, 50, 51, 52%. اور اس وقت کتنا ووٹر تھا؟ اس وقت میری بات سن لیں پہلے. اس وقت ٹرن آؤٹ جو بنتا ہے اس میں 4 کروڑ ٹوٹل ووٹ پڑتا ہے، 4.5 کروڑ. اس 4 کروڑ میں سے حکومت وہ جماعت بناتی ہے جس کے پاس کل ملا کے کچھ 1 کروڑ 1.25 کروڑ ووٹر ہوتا ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بنی تھی، جسے شاید سعد صاحب سمجھتے ہوں کہ وہ بہت بڑی کوئی مقبول حکومت تھی، تو اس کے پاس بھی اتنا 1.25 کروڑ ووٹ تھا. تو اس وقت آبادی جو تھی وہ 20-22 کروڑ تھی. تو اس میں سے اتنے ووٹ لے کر کیا وہ پوری جو قوم ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے، دیکھیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہوگا کیا؟ سپوز ہم سعد رسول صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے کیسی حکومت بنے گی؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی سچویشن نظر آ رہی ہے نا، خود پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے ان کا جو کل ان کی جانب سے ایک رد عمل بھی جاری کیا گیا تھا، ان کا اپنا موقف یہ بتا رہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ الیکشن سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ جب بلہ بیلٹ پیپر سے اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ سیاسی جماعت ٹیکنیکلی آؤٹ ہو جاتی ہے. جو ہمارے الیکشن کے ڈائنامکس کو تھوڑا سا بھی سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا انتخابی نشان آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ جماعت آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ جماعت بین نہیں ہوگی، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن والا جو معاملہ ہے اس کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو سچویشن نظر آتی ہے، اگر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے تو پھر ملکی سیاست میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر جائیں گے. اور آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے انڈر نہیں آتے اور وہ ہمیشہ سے پھر وہ گیم تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا
کہ جو ابھی گزشتہ اسمبلی تھی اس میں سچویشن کیا تھی. جب کوئی پارٹی کی چھتری تلے کوئی آتا ہے تو اس پہ 63A اور ان چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے. اگر ٹرن آؤٹ نہیں بڑھتا اور بلہ بیلٹ پیپر سے باہر ہو جاتا ہے, جو کہ خود پی ٹی آئی کو خدشہ ہے, ان کے رد عمل سے لگ رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر فائدہ ان جماعتوں کو ہوگا. دیکھیں ابھی بھی جس طرح کے پولز آ رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کی بھی بات کی جاتی ہے, وہاں سیکنڈ نمبر پہ ان پولز میں جہاں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بات بھی کی جاتی ہے تو سیکنڈ نمبر پہ پی ایم ایل این نظر آتی ہے. وہاں پر ان پولز کی بات کروں, یہ میں نے کنڈکٹ نہیں کیے, یہ وہ جو سوشل میڈیا پہ اور اوورال جو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں ٹرن آؤٹ کم ہونے کی صورت میں پھر فائدہ ہوگا نون لیگ کو. اچھا, جہاں تک معاملہ ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ اس لیے کر رہی ہے کہ نون لیگ کو جی ضرورت ہے کہ انگیج کرنے کی, کہ اس نے حکومت بنانی ہے, تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس لائبلٹیز ہیں. ان کے علاوہ یعنی کاف لیگ کی حد تک تو چلو سمجھ آتی ہے کہ ایم این ایز کے 4 حلقوں میں ان کو ان کے جو سٹرانگ ہولڈ ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آئی پی پی جو ہے وہ ایک لائبلٹی ہے نون لیگ کے لیے, اور جو آئی پی پی یہ سمجھ رہی ہے کہ نون لیگ انہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کو 20 سے زائد نشستیں بڑی اور جو 40 کے قریب جو چھوٹی نشستیں ہیں ایم پی ایس کی, ایسا بالکل بھی نہیں وہ کرنے جا رہے جو نون لیگ ہے. اور اس میں اگر انہوں نے کسی کو اکاموڈیٹ کرنا بھی ہے تو ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ نون لیگ کے ٹکٹ سے آئیں. وہ ظاہر ہے کہ پارٹی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ کریں گے تو آگے جا کے وہ پھر کم بلیک میل ہوں گے, جس طرح کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ پارٹی ٹکٹ 63A اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی بہت بڑی کوئی آئی پی پی کے ساتھ کوئی بہت بڑا کوئی گیم چینجر کوئی اتحاد نہیں ہو رہا. یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت گراتے ہوئے ان یہ جو منحرف لوگ ہیں ان کے درمیان ہوئی تھیں, اور نہ آئی پی پی کو بہت بڑا کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہی ہے. تو جہاں تک معاملہ ہے کہ لوگوں کے دل کس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو اگلا منظرنامہ بتا دیا کہ ٹرن آؤٹ بڑھنے کی صورت میں پھر آزاد لوگ جو ہوں گے جیتے ہوئے وہ اہم کردار ادا کریں گے. جی ٹھیک ہے عادل صاحب, ابھی تو حتمی فیصلہ ہونا ہے نا, ابھی الائنس کس کے ساتھ ہوگا یہ تو ابھی نون لیگ کا واضح موقف جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. عادل صاحب نے تو کر دیا ہے حتمی فیصلہ. جی صاحب ہونا کیا ہے, عادل صاحب نے تو کر دیا ہے, باقی تو ایک کاغذی کارروائی ہے نا, وہ فارم شام بھرنے ہیں, یہ تو ان کا تجزیہ تھا نا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ایکچوئل میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو بالکل ناظرین, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر بات کریں گے معاشی سٹیبلٹی پر, اس وقت کیا مارکیٹ کی صورتحال ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے ایک طرف جہاں نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب چین کے اہم دورے پر ہیں اور ملکی برآمدات کو سالانہ $100 ارب تک لے جانے کا اعادہ بھی کر رہے ہیں. تو وہیں اگر بات کی جائے اسٹاک مارکیٹ کی, تو اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 66,000 کا تاریخی ہنسا عبور کر چکا ہے. حسن صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ بھی گرو کر رہی ہے, ڈالر بھی سٹیبل ہے, تو کیا یہ اب آنے والے اچھے دنوں کی نوید ہے؟ دیکھیں, جو بات چل رہی نا کہ معیشت کافی حد تک بہتر ہوگی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج اگر بہتر ہو رہی تو یہ صرف انڈیکیٹرز نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری ہوگی, مہنگائی کم ہو جائے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی, انفلیشن ریٹ, اور پھر امپلائمنٹ, کرنسی کی ویلیو, اور پھر انٹرسٹ ریٹ, یہ جی ڈی پی, سارا کچھ جو ہے ملا کر جو ہے انڈیکیٹرز دیکھنا پڑتا ہے کہ پوزیشن کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو جو افواہیں ہیں جو اگینسٹ اکانومی چیزیں چل رہی تھی وہ قدرے کم ہوئی ہے, بروکرز کو فائدہ ہوا, بینکوں نے 150 ارب روپے جو ہے وہ شیئر ہولڈرز میں ان کو منافع دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اسٹاک ایکسچینج سے جڑے ہوئے جو ہیں وہ 25 کروڑ میں سے ابھی میں پڑھ رہا تھا لگ بھگ کوئی 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو تو فائدہ پہنچتا ہے, اور 33 خاندان ہیں جو اس پر حکمرانی کرتے ہیں, ان کو تو فائدہ پہنچتا ہے. ہاں, جب وہ طاقت فل میں ہوں گے تو ان کی خریداری میں اضافہ ہوگا. تو یہ اگر انڈیکیٹرز کی طرف دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی طرف جائے گی, لیکن جو ایک سال پہلے جو ہماری پوزیشن تھی اس سے قدرے ہم پوزیشن بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لگ بھگ اگر دیکھیں تو $35 ملین کی جو ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بائٹ سے آئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بینک اور آئل سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری جو ہے ہو رہی ہے. پھر اپریل 2024 تک جو اطلاعات یا افواہیں چل رہی ہیں کہ شرح سود میں کمی ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ پوزیٹیو انڈیکیٹرز موجود ہیں. اور پھر جس طریقے سے ہمارے جو اکانومی جو دیکھ رہے ہیں وہ سیکٹرز ہیں
جو فیڈرل منسٹر کیئر ٹیکر ہے وہ اس پر کافی کام کر رہے ہیں. تو یوں اگر دیکھا جائے تو مہنگائی اس نے اچانک تو نہیں کنٹرول ہو جانا. اس کے لیے جو ہے وہ اس کے دیر پا اثرات ضرور ہوں گے, لیکن میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے, کنٹرول ہوگی. لیکن ابھی تک جو اگر دیکھا جائے تو وہ 41.76 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ مہنگائی کری ہے. بجلی آپ نے 3.44 روپے کے قریب بڑھا دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گیس, آٹا, چاول اور دیگر جو اشیاء ضروریاں ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. چیزیں البتہ کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول کریں گے, 22 سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. جب آئے گی اور جو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو نچلی سطح پر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ غریب پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے SIFC کے پلیٹ فارم سے حکومت ہم دیکھ رہے ہیں متحرک بھی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ کے مستقبل میں پاکستان معاشی طور پر کتنا مضبوط ہوگا؟ جس طرح سے نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب بھی اہم چین میں اہم دورے پر ہیں اور وہ اس چیز کا اعادہ بھی کر رہے ہیں کہ ملکی برآمدات کو سالانہ 100 ارب ڈالرز تک لے جانے کا وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان کی معیشت کو اگر ہم کسی بھی تناظر سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کے اوپر بالکل بغیر کسی شک کے ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں, خواہ وہ زراعت کے ہوں, خواہ وہ معدنیات کے ہوں, خواہ وہ دیگر وسائل ہوں, وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو صحیح ڈگر پہ چلا دیا جائے یا کچھ اس میں سے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, ہماری بیوروکریسی کی چیزوں کو, ہرڈلز کو ختم کیا جائے, 18ویں ترمیم کے کچھ مسائل کو ٹھیک کیا جائے, تو جو پاکستان کا اکنامک پوٹینشل ہے صرف ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ نہیں, جو کہ سی پیک ہے یا سینٹرل ایشیا کے روٹس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, ان کا بھی اپنا پوٹینشل ہے, لیکن جو ہمارا انہیرنٹ پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر اکانومی کو ٹھیک کرنے کا, وہ اس کے اوپر تو کبھی کسی نے شک نہیں کیا. اور اکانومی ان دنوں میں, ان سالوں میں زیادہ بہتر چلی ہے جہاں پہ ریاست نے, کسی سیاسی جماعت نے نہیں, کسی سیاسی پرسنالٹی نے نہیں, ریاست نے جہاں پہ اکانومی کے اوپر تھوڑا فوکس کیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی کی دہائیوں میں بھی جہاں پہ اسٹیٹ انیشیٹیوز نے اکانومی کو یا ہمارے بیک لاگز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ ہماری اکانومی ٹھیک چلی. اور یہی امید آج بھی ہے SIFC سے بھی, گرین پاکستان سے بھی, مائننگ سے بھی, ٹیکنالوجی سے بھی, دیگر ٹریڈ ایشو سے بھی. لیکن ہمیشہ سے جو ہمارا مسئلہ رہا ہے, اس کنویں کا پانی تو بڑا میٹھا ہے, اس کنویں کا پانی تو بڑا صاف ہے, اس کنویں کا پانی تو آب حیات کی طرح اس ملک کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے وسائل تو بڑے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس کنویں میں کچھ گر گیا ہے اور ہم جتنا بھی اس میں سے پانی نکال لیں تو کنواں صاف نہیں ہوگا جب تک وہ غلاظت نہیں نکالی جائے گی جو کنویں میں گر چکی ہے. ہمارا مسئلہ نہ ریاست ہے, ہمارا مسئلہ نہ ہمارے وسائل ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کو پچھلے 30-40 سال سے 85 سے آنورڈز تمام تر وسائل اور پالیسیز کے باوجود جس نے ہماری ناک رگڑوا دی, 17 دفعہ IMF کے پاس گئے, اپنے محلات بنا لیے, 17-18 پلازے ہیں دبئی میں, لندن کے پیلسز ہیں, سوئٹزرلینڈ کے اندر پراپرٹیز ہیں, جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا, اگر وہ کنویں سے نہیں نکلیں گے تو کنویں کے ساتھ جو مرضی کر لیں آپ. اور SIFC کے تھرو مزید انشاءاللہ تعالی ہم انویسٹمنٹ لائیں گے. اگر وہ آپ نے بعد میں شرجیل میمن صاحب کے حوالے کر دی یا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کر دی تو ساڑھے ولو نہ ہی سمجھو والی کہانی ہے کہ پھر کون کہے گا کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری ہوگی. بہت اچھی بات ہے ریاست جو کر رہی ہے, ہم سب کو اس کے اندر اس کا حصہ ہونا چاہیے, یہی پاکستان کا فیوچر ہے. لیکن اس فیوچر کے اندر جب تک اس کی فائنانس کی پونجی اسحاق ڈار صاحب کی جیب میں رہے گی تو آپ ایک طرف سے جتنا بھی پانی ڈال دیں, اس وقت جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے جو ہیں وہ سیاسی رہنما ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے, تو اسی پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ بھی گرو کر رہی ہے, ڈالر بھی اسٹیبل ہے, لیکن مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 42% کی حدوں کو چھو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ثمرات جو ہیں وہ عوام کو ملیں گے؟
یہ ڈیفینیٹلی عوام کو ثمرات ملیں گے، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. دیکھیں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی تباہی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم کچھ حقائق پہ نظر ڈالیں اور اس کا ہم کمپیریزن کریں اپنے ماضی قریب سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بہتریاں آئی ہیں. سب سے بڑی بہتری کیا آئی ہے؟ ایک انسرٹنٹی ختم ہوئی ہے، ایک خوف کی فضا ختم ہوئی ہے. یہ ایک پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا خدا نخواستہ پاکستانی روپے کے ساتھ. ظاہر ہے جب وہ ڈیویلیو ہوتا ہے تو اس کا جو اثرات ہیں وہ فوڈ باسکٹ تک پر آتے ہیں. ہماری جو 10 ارب ڈالرز کی جو امپورٹس ہیں وہ ہماری صرف فوڈ باسکٹ ریلیٹڈ ہیں، اور اس کا امپیکٹ عام آدمی پر بھی آتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر جو پرتعیش اشیاء ہیں، جو دیگر جو لگژری آئٹمز ہیں، ایون ان پر تو آتا ہی آتا ہے. تو یہ ایک خوف کی فضا تو ختم ہوئی. پھر جی وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے جی خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا؟ ہم بچ گئے نا. ایک ریزالو نظر آیا، پوری قوم اس حوالے سے ایک ہوئی، ریاست نے اس میں ڈیلیور کیا. اس میں تو عام آدمی کو ہی ریلیف ملا نا جب ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا. عام آدمی کو ریلیف ملا نا کہ مہنگائی جس انداز سے اوپر جا رہی تھی اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی اور جو چیزیں تھیں وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگی کی جا رہی تھی، ڈالر جس طرح سمگل کیا جا رہا تھا، تو یہ تو عام آدمی سے ریلیٹڈ ہی تھا نا. یہ جو سٹاک مارکیٹ والا معاملہ ہے، دیکھیں اس کا اگرچہ ڈائریکٹلی عام آدمی کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو سرمایہ کار اربوں روپے لگا رہا ہے، جو 35 ملین ڈالرز کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئی ہے گزشتہ چند روز کے اندر، وہ کسی وجہ سے آ رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کوئی اسٹیبلٹی جو انویسٹ کرنے والا ہے اس کو نظر آ رہی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، ہمارے ملک میں ایک جو سیاسی زہریلا ماحول ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور اس میں چیزیں استحکام کی جانب جا رہی ہیں. باقی الیکشن سے پہلے ایسی سچویشن تو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو صورتحال، جو ہنگامہ خیزی اس سے پہلے دیکھنے کو ملتی تھی، اس کی نسبت اس مرتبہ پھر بھی کافی اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ 66,000 کی جو ایک تاریخی جو بیریئر ہے اس تک اس نے ٹچ کر لیا. تو بہرحال بہتری آئی ہے اور عوام تک اس کے جو اثرات ہم بات کرتے ہیں نا، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ کوئی آئے جادو کی چھڑی گھمائے اور یہ مہنگائی جو ہے یہ 42% سے اچانک جو گر کے یہ نصف سے بھی وہ نیچے. چیزوں میں آ رہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو ناظرین اب جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ سے اجازت کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.